वालेकुम। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि आजकल पूरे पाकिस्तान में आटा जो है वो फ्री चल रहा है, और सुनने में यही आया है कि तकरीबन 64 अरब की जो सब्सिडी दी है शहबाज शरीफ ने। और लेकिन पाकिस्तान के माशरे का जो हाल है वो देख के बहुत अफसोस होता है कि बिजली का जो बिल है ना, वो हर घर पहुंच जाता है हर महीने। और अगर किसी का बिल लेट हो जाए तो वापडा वाले अफसरान जो हैं वो भी उनके घर पहुंच जाते हैं, या तो मीटर उठा लिया जाता है या फिर उनको धमकी भी दी जाती है कि जल्द अज जल्द अपना बिल अदा करें वरना आपका मीटर का कनेक्शन जो है वो काट लिया जाएगा। तो हम लोग फिर डर के मारे जल्दी से मीटर के जो बिल है वो जल्दी अज जल्द पे करते हैं ताकि हमारा मीटर ना उतार लिया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मुझे जाना हुआ, वहाँ पे देखा कि आटा चल रहा है, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन जब हम वहाँ पे गए और वहाँ का हाल देखा, वहाँ की पोजीशन देखी, को देख के बहुत अफसोस हुआ। और इतना अफसोस हुआ कि दिल फुल गम से भर गया कि ये क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से हमारा पाकिस्तान चल रहा है। वहाँ पे जो चलाने वाले मेंबर थे और उनकी जो अकड़ देखी मैंने, तो गुस्सा भी आया और अफसोस भी हुआ, क्योंकि काफ़ी गरीब बेचारी औरतें जो है वो वहाँ पे गई हुई थीं और बार बार वो उनके पीछे भाग रही थी। कोई किसी के पीछे भाग रही थी कि जी हमारा टोकन कहाँ से मिलेगा, हमारा टोकन ला दें, ये करें वो करें। फ़र्क है बहुत सारे, मतलब कि वो परेशान थी। लेकिन इज़्ज़त जो है ना वो सबको प्यारी है, और गैरत भी हर आदमी में है, चाहे औरत है या मर्द है। लेकिन हमारी हुकूमत ने कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनाया कि चलो ठीक है, आपने गरीबों को देना भी है तो किसी तरीके से दें। मैंने ऐसे अफराद भी देखे हैं जो बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाले थे, उनका रोज़गार भी अच्छा था, लेकिन वो भी आए हुए थे और गरीबों से पहले उन्होंने आटा उठा के लेके गए हुए थे, और अपने साथ उन्होंने बंदे रखे हुए थे कि उनके आटा उठाने के लिए, ताकि उनको शर्म ना आए कि ये अच्छी पर्सनालिटी वाला है, इनका अच्छी आमदन है, अच्छी इनकम है और ये आटा ले रहा है यहाँ से। तो उसने अपने बंदे साथ किए हुए थे, ये पता नहीं उसने दिहाड़ी पे लगाए थे या उनको आटा देने का लालच या दिलवा के देना, जो भी लालच था। तो मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं कि वो अपने आईडी कार्ड के ऊपर वो आटा लेके जा रहे थे। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी हुकूमत इतना नहीं कर सकती कि सबको खैरात के पीछे लगा दिया है, पूरे मुल्क को खैरात लेने पे। क्योंकि जैसे वो खुद खैरात लेते हैं ना, तो इस तरह पूरे पाकिस्तान को खैरात के पीछे लगा दिया है। कोई ऐसा निज़ाम, कोई ऐसी तरकीब नहीं सोची कि हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि अपनी गरीब आवाम की मदद कर सकें, गरीब आवाम को कोई सहूलियात दें। ऐसा उन्होंने कोई निज़ाम नहीं बनाया। अभी सुनने में आ रहा है कि मोटरसाइकिल है या 800 सीसी तक जितनी भी गाड़ियां हैं, उनको पेट्रोल जो है गाड़ी वालों को 30 लीटर दिया जाएगा, और जो मोटरसाइकिल है उनको 20 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। तो लेकिन ये भी बहुत दुख वाली बात है कि वो इस तरह का निज़ाम बना रहे हैं। इस तरह नहीं करते कि हम पेट्रोल की कीमत जो है वो कम कर दें और आटा जो है वो सस्ता कर दें, या उसकी जगह पे हम कोई ऐसा रोज़गार बनाएं। अब 60 या 64 अरब जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा रकम है, लेकिन इन्हीं पैसों के साथ वो कुछ भी ऐसा निज़ाम कर सकते थे कि जिससे गरीब जो है वो उससे फ़ायदा लेता रहे और ताहियात फ़ायदा लेता रहे। ऐसा निज़ाम कभी नहीं सोचा। कोई एक इनका निज़ाम देख लें कि कोई एक निज़ाम नहीं है। ये जो पैसे चल रहे हैं बेनज़ीर वाले हैं या दूसरे राशन वाले मिल रहे हैं, कोई भी मिल रहे हैं, उनमें भी करप्शन चल रही है। ठीक है, कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनाया इन्होंने, उनमें हर काम में करप्शन है। आप थाने में चले जाएं, जब तक रिश्वत नहीं देंगे आपकी बात तक भी नहीं सुनेंगे। उसके बाद नादरा ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पे आपकी सिफारिश नहीं है तो आपका काम नहीं होगा, आपको बार बार बुलाने की वो होगी। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे भी आपका काम नहीं होगा। और वो भी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज मैंने एक ऐसे बेचारी बुजुर्ग औरत के मुंह से आंसू देखे हैं, और रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। तो उसके पास, मैं एक जगह पे खड़ा था, उसके पास वापस आने का किराया नहीं था, तो वो किराया मांग रही थी। जब मेरे पास आई एक बार,
تو میں نے ان کو کہا کہ معاف کرو اما جاؤ. وہ دوسری بار آگے چلی گئی. پھر واپس آئی جب تو پھر اس نے میری گاڑی کا نا شیشہ ایسے کھٹ کھٹ کی. جب میں نے شیشہ نیچے کیا میں نے پوچھا اماں جی تو آپ کو بولا نہیں ہے کہ معاف کرو میرے پاس کھلے نہیں ہے. حالانکہ میرے پاس بھی چھٹے تھے لیکن کیا کرتے کہ میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا ہے کہ کوئی کرایہ مانگ رہی ہے جی ہم نے وہاں جانا ہے ہمارے پیسے گم ہو گئے یہ وہ ہمیں پیسے دے دیں. تو میں نے یہی سوچا کہ یہ بھی ایک ڈرامے باز ہے ڈرامہ کر رہی ہے. تو جب میں نے دوسری بار اس کو بولا تو اس کی آنکھوں سے آنسوں نے رونے لگ گئی. تو مجھے دکھ ہوا میں باہر نکلا. جب میں نے اس سے پوچھا کہ اماں آپ رو کیوں رہی ہیں وجہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ بیٹا میں گھر سے آئی ہوں ہاسپٹل میں دوائی لینے آئی ہوں میرے پاس 500 روپے تھے صرف. جب میں یہاں آئی ہوں دوائی لینے تو انہوں نے کہا کہ آپ لیٹ ہو گئی ہیں آپ ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے تو ابھی آپ کو دوائی نہیں ملے گی. سرکاری ہاسپٹل تھا. اس نے کہا ابھی آپ کو دوائی نہیں ملے گی. اور وہ اس کے گھر کا جو فاصلہ تھا گھر سے لے کے وہاں پہ تقریباً وہ 70 سے 80 کلومیٹر سفر کیا ہوا تھا اس نے. تو کہتی ہے کہ ابھی میرے پاس واپس جانے کا کرایہ نہیں ہے. میں 500 لے کے آئی ہوں 300 روپے میں نے کرایہ لگایا ہے. 200 روپے میرے پاس تھے وہ ادھر پرچی کا ادھر ادھر وہ میرے سے ختم ہو گئے ہیں. ابھی 1 روپیہ بھی نہیں ہے کہ میں پانی پی سکوں یا میں اپنے گھر جاؤں. میرے پاس کرایہ نہیں ہے. اس لیے میں بار بار آپ کے پاس جس کے پاس جاتی ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ اماں معاف کرو. کہتے کہ میں مانگنے والی نہیں ہوں میں بھیک مانگنے والی نہیں ہوں لیکن مجبور ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب میری تلاشی کر لیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر آپ میں نے میں نے کہا چل ٹھیک ہے میں ادھر جا رہا ہوں آپ کے شہر کی طرف تو میں آپ کو لیتا جاؤں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ابھی جا رہے ہیں تو میں ابھی بیٹھتی ہوں ورنہ جس ٹائم جاؤ تو میں یہاں فٹ باری پہ بیٹھی ہوں مجھے لے چلنا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اور میں نے یہی سوچا کہ میں جا تو نہیں رہا. میں نے کہا کوئی گاڑی آتی ہے اس کو کرایہ گاڑی والے کو دے دیتا ہوں اور اس کو سیٹ پہ بٹھا دیتا ہوں. تقریباً 15-20 منٹ وہ میرے سامنے دھوپ پہ بیٹھی رہی. تو پھر میں نے اس کو اماں آپ میری گاڑی پہ آ کے بیٹھیں مجھے جانے میں لیٹ ہے لیکن میں آپ کو کسی نہ کسی گاڑی پہ بٹھاتا ہوں. تو وہ خوش ہوگی وہ گاڑی کے اندر بیٹھی رہی. جب گاڑی آئی میں نے اس کو وین والے کو کرایہ دیا اس کو سیٹ لے کے دی اور سر سیٹ پہ بٹھایا اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس کا تعاون کیا. اس کو پھر میں نے گھر بھیجا. تو اب اس کا کیا کیا جائے. ہمارا ملک ایک ایسی نچلی سطح پہ جا رہا ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کی آواز کس کو اٹھانا چاہیے ینگ جنریشن کو اٹھانا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کون سا نظام ہونا چاہیے کیونکہ امیروں کے بچے بھی ہیں نا ان کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی. امیروں کے بچے کسی کو گالیاں بھی دینا تو غریب جو ہے وہ ہنس کے سن لے گا کہ بس آج اس کا موڈ آف تھا یار آج اس نے صحیح مطلب کہ وہ دل پہ نہیں رکھے گا. یہی کہہ کہ یار صاحب کے بیٹے کا نا آج موڈ آف تھا ان کے بچوں کا یا وہ ان کا موڈ آف تھا. بٹ وہ خود بھی ناراض نہیں ہوتے ذہن میں بھی نہیں سوچتے. اگر کوئی غریب کسی کو گالی دے دینا تو وہ بہت دکھ ہوتا ہے چاہے وہ آگے اس کی لڑنے کی یا بات کرنے کی یا جواب دینے کی ہمت بھی نہ ہونا لیکن پھر بھی وہ کافی عرصے تک وہ بات ذہن میں رکھے گا یار اس کے بیٹے نے مجھے گالیاں دی تھی اچھا نہیں کیا میں یہ کروں گا وہ کروں گا. وہ کیا ہے کہ صرف پیسہ. اور جتنے بھی ہمارے افسران ہیں جتنے بھی ہمارے یہ سیاست میں لوگ ہیں نا یہ ہم ووٹ دیتے ہیں تو یہ اونچی سطح پہ ہیں. آپ بول سکتے ہیں اور آواز اٹھاؤ بولو ان کے خلاف. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہمارا یہ جو آٹا چلنے والا یا راشن والا یا پیسوں والا جو نظام ہے نا کوئی ترتیب نہیں ہے. میں کچھ دن پہلے نیٹ پہ دیکھ رہا تھا ابھی مجھے ذہن نہیں ہے کہ وہ کون سا کنٹری تھا کہ اس کنٹری میں بھی ایسے غربت ہے. تو انہوں نے ایک نظام بنایا کہ ہم مطلب جیسے ہمارے ملک میں آٹا چل رہا ہے یا راشن یا پیسے چل رہے ہیں پہلے انہوں نے ترکیب یہی بنائی کہ پیسے چلاتے ہیں لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے ملک کو انخراطی یا اس طرح کے کیوں پیچھے لگائیں کیوں نہ ہم کوئی ایسا نظام بنائیں کہ جس سے ہمارے ملک کی غربت جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے ایک ایسا روزگار بنایا ایسا روزگار سوچا کہ انہوں نے مہنگائی کم کر دی. اب جتنا خرچہ ادھر ہو رہا ہے پیسے مل رہے ہیں عوام کو یا آٹا مل رہا ہے تو ان کو بھی پتہ ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بھی پتہ ہے کہ غریبوں تک بڑی مشکل سے جاتا ہے کیونکہ وہ بیچارے صبح سے آتے ہیں لائن لگ کے شام تک آٹا بھی نہیں ملتا اپنی دیہڑی بھی ختم کر لیتے ہیں پھر انہی حالات میں پھر گھر جاتے ہیں. اب ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں خدا کی قسم میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں. ایک بندہ ایسا دیکھا ہے کہ میں اپنے آٹا پسوانے کے لیے ایک چکی پہ گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک بندہ آیا جو یہ بشکا اٹھاتے ہیں نا کہ صبح سے لے کے شام تک
کچھ چیزیں لے کے جاتے ہیں، وہ بیچ کے واپس آتے ہیں۔ اس آدمی نے 2 کلو آٹا لیا ہوا تھا، تو پہلے میں نے سوچا شاید چاول کا آٹا ہوگا یا اس طرح۔ جب میں نے اس سے پوچھا نا کہ بھائی یہ 2 کلو آٹا یہ لے کے کیا کرنا ہے، تو وہ بیچارہ اتنی پریشان ہو گیا نا، شرمسار ہو گیا۔ کہتے بھائی کیا بتاؤں، پیسے نہیں ہیں، جو دہاڑی لگاتا ہوں آٹا بھی لے کے جاتا ہوں، چھوٹی تھوڑا بہت جو بھی ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بچے کتنے ہیں؟ کہتا ہے کہ بھائی میرے 4 بچے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں۔ میں نے کہا پڑھا رہے ہو؟ کہتا ہے نہیں پڑھا رہا، فرصت ہی نہیں ہے، ان کو کھلا پلا مشکل سے رہا ہوں، پڑھاؤں کیسے میں؟ تو 2 کلو آٹا لے کے جا رہا ہوں، کہتے ہیں ابھی کا اور صبح کا گزارا ہو جائے گا، کل اللہ وارث ہے۔ غریب جب بھی کوئی ایسے کہتا ہے نا، وہ یہی کہتا ہے کہ میرا آگے دیکھا جائے گا، اللہ وارث ہے۔ لیکن جو امیر ہے نا، وہ ہمیشہ ایڈوانس 1 سال کی سوچتا ہے کہ میں ابھی یہ پیسہ اس کاروبار میں لگاؤں، ایسے ان کی اتنی انکم آئے گی، وہ پھر میں اس میں لگاؤں گا، وہ انہی چکروں میں رہتا ہے۔ لیکن جو غریب ہے نا، وہ یہی کہتا ہے کہ یا صبح نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میں ابھی نکل رہا ہوں تو شام کو نا بچوں کا کھانے کے لیے کچھ لا سکو۔ جب بچوں کے کھانے کے لیے لائے تو شام کو یہی کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر کسی بھی آپ غریب سے پوچھیں نا کہ یار تیری تنخواہ کتنی ہے یا تو کتنا کماتا ہے، تو وہ فوراً منہ سے یہی نکالے گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بس۔ اور اگر کسی غریب سے آپ پوچھیں نا تو وہ یہی کہ مہینے کا میں 15 لاکھ کما لیتا ہوں، میں 20 لاکھ آ جاتا ہے، اتنا آ جاتا ہے، اتنا آ جاتا ہے، لیکن میں کسی غریب یا امیر کا میں شکوہ نہیں کر رہا، اور کسی بھی ایسے محکمے کا، کسی ادارے کی میں توہین نہیں کر رہا۔ لیکن موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے میرے ملک کی، پاکستان کی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، میں صرف اس کے اوپر بول رہا ہوں، دیکھ کے دکھ ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں آٹا چڑھ رہا ہوتا ہے وہاں ایسے لڑائی ہو جاتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے فیس بک میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی کی ملتان میں آٹا لیتے ہوئے ڈیتھ ہوگی، بزرگ تھا بیچارہ، پھر اکثر عوام نے اس کی پکچریں بنا کے سوشل میڈیا پہ چھوڑی ہے کہ آگے وہ بزرگ لیٹا ہوا ہے، مطلب وہ تو بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، تو اس کے سر کے پیچھے انہوں نے آٹے کی بوری رکھی ہوئی تھی اور پھر پکچریں اپلوڈ کی ہیں کہ یہ بیچارہ آٹا لیتے لیتے فوت ہو گیا ہے۔ اگر ہماری حکومت اسی طرح کوئی اچھا سا ایسا نظام بناتی کہ جو مستحق ہیں لینے کے، چاہے وہ پیسے لینے کے مستحق ہیں یا آٹا لینے کے مستحق ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایسا مہینے کا روزگار بنایا جائے جس سے ان کو کہیں بھاگنا دوڑنا نہ پڑے اور گھر میں ان کا نظام بن جائے، تو کیوں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل اخوت بینک کی طرف سے قرضہ مل رہا ہے اور وہ بھی بغیر سود۔ اب مزے کی میں ایک بات بتاؤں، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ تو ایک ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ یار اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے نا تو یہ کام کرا دیں، اور میرا ایک دوست ہے وہ اسی ادارے میں لگا ہوا ہے۔ میں نے اس سے بات کی، اس نے مجھ سے ایڈریس پوچھا کہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ میں نے جب ان کو ایڈریس بتایا تو اس نے کہا بھائی وہاں ہماری رینج نہیں ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ رینج کا کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ ہم آگے گاؤں میں یا اس حد سے آگے ہم نہیں دیتے۔ میں نے جوتائی والوں سے پتہ کیا، دوسرے شہر سے، وہاں سے بھی انہوں کا رینج نہیں ہے۔ اب دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی بات دیکھو کہ شہروں میں دے رہے ہیں، لیکن شہر والے جو ہیں وہ فری نہیں بیٹھتے، کوئی نہ کوئی کاروبار میں لگے رہتے ہیں، لیکن جو گاؤں والے ہیں، دیہات والے ہیں، ان کا پورا جو اثاثہ ہوتا ہے، ان کی سرمایہ کاری ہوتی ہے، وہ ہے صرف کاشتکاری۔ اب کبھی فصل بن جائے، کبھی بیماری میں ختم ہو جائے تو بیچارے کتنا نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ جو غریب طبقہ ہے آج کل وہ کسان ہے، گاؤں کے لوگ ہیں، ان کا کوئی روزگار نہیں ہے۔ شہر کے لوگ پھر بھی کوئی نہ کوئی روزگار ان کا ہے، وہ پھر بھی اچھا خاصا کھاتے ہیں، اچھا خاصا کماتے ہیں، لیکن اخوات بینک والے جو دے رہے ہیں وہ صرف شہر کی حد تک دے رہے ہیں، دیہات کی حد تک نہیں دے رہے۔ حالانکہ ان کو بھی دیہات کی حد تک دینا چاہیے تاکہ گاؤں والے لوگ لیں، وہ پیسہ لیں اور وہی پیسہ وہ اپنی فصلوں پہ خرچ کریں، تو 6 منتھ کے بعد ان کی کیش پہ سب کھاد ڈیزل سب کچھ سپرے کیش پہ آئے گی، تو ان کو کافی بچت ہوگی، وہی پیسہ پھر دوبارہ شفٹ ہوگا، تو ہمارا ملک میرے خیال میں 50% ترقی کر جائے گا۔ اور یہ جو پیسے چلا رہے ہیں، یہی پیسہ اگر کوئی اچھے سے نظام بنائے، مطلب کہ اچھے سے کوئی وہ کر لیں، کوئی فیکٹری بنا لیں یا کوئی اس طرح کا نظام بنائے کہ جس سے بچت بھی اچھی خاصی ہو
اور اس میں سے ہمارے غریب لوگ وہ بھی وہاں پہ جا کے مزدور لوگ کام کریں، ان کے بھی منتھلی پیسے آتے رہیں اور رزق حلال کی وہ کرتے رہیں، اور دوسرا جو ادھر سے بچت ہوگی وہ بھی ان غریبوں کے نام پہ کوئی کچھ نہ کچھ مطلب کہ آگے کی سوچ رکھتے جائیں، تو میرے خیال میں ہمارا ملک جو ہے نا وہ دنیا کے ٹاپ 3 ملک میں چلا جائے گا، ٹاپ 3 لیول پہ چلا جائے گا۔ لہذا خیر کبھی نہ کبھی تو کوئی نہ کوئی اچھا سا حکمران آئے گا، یا کسی نہ کسی حکمران کو ایسی سوچ آئے گی، کبھی نہ کبھی ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا۔ اور جیسا کہ آپ لوگ سب کو پتہ ہے کہ آج ماہ رمضان کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا ہے، اور صبح پہلا روزہ ہے، تو کوشش کرنا کہ روزے پورے رکھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ مہینہ گزارنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں یہی ایک مہینہ ہمارے لیے خاص مہینہ دیا ہے، اور اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جتنا بھی عبادت کر لی جائے بہت ہی کم ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آپ کا ہوسٹ محمد سرفراز، بائے۔